वालेकुम अहबाब, ज़ैबुन्निसा ज़ेबी आपसे मुखातिब हूँ कराची पाकिस्तान से। और हम उलूम दीनी में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बातचीत करते हैं जिसमें हमारे दीनी अहकामात भी शामिल हैं। इसके अलावा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आजकल मैं कुछ वाक़यात का भी तज़किरा कर रही हूँ और इसमें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ऐसे वाक़यात का मैं कुछ ज़िक्र कर रही हूँ जिसमें वो उन पर रिक्कत अमेज़ कैफ़ियत तारी हुई और बेसाख्ता उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए, या वो मुख्तलिफ़ मौक़े पर आबदीदा हुए, या वो गमज़दा हुए और आंसू उनकी आंखों से जारी हो गए। तो इस हवाले से जो है मैं एक प्रोग्राम कर चुकी हूँ, दूसरा प्रोग्राम अभी कर रही हूँ। कुछ वाक़यात तो बेशुमार होंगे ज़िंदगी में उनकी, क्योंकि ज़िंदगी तो काफ़ी तवील होती है, लेकिन चंद एक वाक़यात का ज़िक्र जो अहम होते हैं उनकी हम बात करते हैं। अभी इससे पहले मैं अपने प्रोग्राम में बात कर चुकी हूँ, 4-5 वाक़यात का मैंने तज़किरा किया था, लेकिन अभी दूसरा हिस्सा है और मैं हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो उनकी ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए उन पर बात कर रही हूँ। सहाबा की बीमारी पर भी आप जो है गमज़दा और अफसरदा हुए। छोटा सा वाक़या है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से वो उनकी रावी हैं इस वाक़े की कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ लाए तो बहुत से सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम जो थे वो बीमार हो गए। कहाँ से वापस आए? मदीना मुनव्वरा से जब तशरीफ़ लाए तो बहुत से सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम बीमार हो गए। इन सहाबा इकराम में हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत सैयदना बिलाल, हज़रत आमिर बिन रज़ी अल्लाह अन्हु बिन फ़हीरा भी शामिल थे। यानी काफ़ी लोग थे, उनमें ये इन तीन की मैंने बात की कि ये भी उनमें शामिल थे जो कि बीमार हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इन हज़रात की इयादत के लिए आप तशरीफ़ ले गए और जब इन तीनों हज़रात ने आप इनके पास पहुँचे तो बीमारी की वजह से उनके दिल इतने ज़्यादा रंजीदा थे कि उन्होंने मौत के मुताल्लिक आशार पढ़े, यानी ऐसे अशार पढ़ना शुरू किए जिसमें मौत का जिक्र था, जिसे सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आबदीदा हो गए और उनकी सेहतयाबी के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की, जिसके बाद वो तमाम सहाबा इकराम जो थे वो सेहतयाब हुए। इसी तरह का एक और, यानी मौत का जिक्र जब हम करते हैं या मौत को जब हम याद करते हैं या किसी की भी मौत की खबर पढ़ते हैं, अब तो दिल ऐसा हो गया है कि फेसबुक खोलते हुए डर लगता है, सोशल मीडिया पर बात करते हुए खौफ आता है। ऐसे ऐसे अदवार से हम गुज़रे हैं, हम ऐसी ऐसी तकालीफ से गुज़रे हैं, इतने अपने प्यारों की, दोस्तों की, अहबाब की, माँ बाप की, शौहर की, इसके अलावा और बहुत से दुख, भाई की, हम सब की ज़िंदगियों में ये सब सारे दुख आते हैं। इन तमाम कैफियत से हम सारे लोग गुजरते हैं। फिर कोरोना ने आकर जो तबाही मचाई पूरी दुनिया में, उसने हमारे दिलों को इतना कमज़ोर कर दिया है कि अब किसी की मौत की खबर अगर फेसबुक पे नज़र आ जाए या सोशल मीडिया पर या व्हाट्सएप वगैरह पर, तो एक अजीब सी कैफियत जो है वो तारी हो जाती है। बल्कि अब हम बात करते हुए घबराने लगे हैं। असाब की ऐसी कैफियत हो गई है कि हम बात करते हुए मौत की किसी की खबर सुनते हुए दिल जो है वो मुट्ठी में आ जाता है और अपनी भी वही कैफियत होने लगती है जो शख्सी कैफियत थी। तो बहरहाल ऐसा ही मौत का जिक्र तो है ही ऐसा, जब इंसान दुनियावी आसाइशात, नेमतों और दुनिया की रंगीनियों से दूर हटकर मौत के बारे में सोचता है तो उस पर एक अजीब व गरीब खौफ तारी हो जाता है, और यही खौफ जो है उसे बुराई से बचाता है और उसे अच्छाई की तरफ लेकर जाता है। उसे इस बात का, जब भी कहा गया है कि अपनी मौत को याद रखो, इसीलिए कहा गया है कभी कभी कब्रिस्तान जाया करो, तो इसका मकसद सिर्फ यही होता है कि जो लोग हमसे पहले यहाँ पर आ गए हैं
تو ہمیں یہ وقت یاد رہے کہ ہم نے بھی یہیں پر آنا ہے، اور جب ہم نے یہیں پر آنا ہے تو وہ جو دنیا ہے جس میں بہت رنگینی ہے، بہت ہی زیادہ کشش ہے، جو ہمیں اپنی گرفت میں رکھتی ہے، اور خاص طور پر وہ وقت جب وہ جوانی کا وقت ہوتا ہے، تب تو خیر پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا ہے، ایسے بھاگ دوڑ کا زمانہ ہوتا ہے کہ ہمیں موت جو ہے بالکل لگتا ہے جیسے کہ ایک جو ہے وہ ایک آنکھ مچولی کا سا کھیل ہے، ایک جا رہا ہے ایک آ رہا ہے، بس ہم اسے سنتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ہوا، موت آئے گی تو چلے جائیں گے، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے، موت تو لکھی ہے نا، سب کی لکھی ہے، آئے گی تو چلے جائیں گے۔ لیکن پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان کو پتہ چلتا ہے حقیقی معنوں میں موت اس پر طاری ہوتی ہے، اور اسے محسوس ہوتا ہے کہ اسے اب واپس لوٹنا ہے، اللہ کی طرف واپس لوٹنا ہے، تو تب اسے اپنا تمام اعمال نامہ اس کے سامنے ہوتا ہے، تمام زندگی اس کے سامنے ہوتی ہے، اور تب اس وقت یہ احساس ہوتا ہے کہ کتنا وقت ہم نے گنوا دیا، اور ہم نے اس وقت میں کیا پایا اور ہم نے کیا کھویا۔ تو بالکل یہی بات ہے کہ جب موت کا ذکر ان صحابہ نے بھی اشعار میں بیان کیا، بیماری کی حالت میں تھے، اور بیماری کی حالت میں واقعی انسان کا دل ایسا ہو جاتا ہے، تو جب صحابہ اکرام نے اشعار میں موت کا ذکر کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ دیدہ ہو گئے، اور پھر انہوں نے ان کی صحت کے لیے دعا کی، اور وہ صحابہ جو تھے وہ صحت یاب ہو گئے۔ تو یہ اسی طرح سے ایک اور واقعے کا ذکر کرتی ہوں کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور وہ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازے پر پہنچ کر فرمایا، السلام علیکم بیٹی، میرے ہمراہ ایک شخص بھی ہے، کیا ہم اندر آ جائیں؟ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، بابا جان، اس وقت میرے جسم پر ایک پرانی قمیض کے سوا کچھ نہیں، اس قمیض سے ہی میں نے اپنا پورا بدن جو ہے وہ ڈھانپا ہوا ہے، یا اپنے پورے وجود کو میں نے ڈھانپا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر انہیں پکڑا دی، جس سے انہوں نے اپنا پورا جسم ڈھانپ لیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ نبی کریم نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ سے حال دریافت کیا، تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بابا جان، کل سے فاقہ ہے۔ نبی کریم ان کی بات سن کر آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل رنجیدہ ہو گیا، پورا وجود ایک کرب کی کیفیت میں ڈوبا، اور فرمایا، اے بیٹی، میں نے خود 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، حالانکہ میں تو اللہ کا محبوب اور رسول ہوں۔ بیٹی، میں نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی ہے اور فقر و فاقہ اختیار کیا ہے۔ پھر آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک حضرت سیدہ فاطمہ سیدہ رضی اللہ عنہ کے کاندھوں پر رکھا اور فرمایا، تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو۔ تو یہ مرتبہ ایسے نہیں ملا کہ جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ کو قرار دیا گیا رضی اللہ عنہ کو، اس لیے کہ انہوں نے جس طرح کی زندگی گزاری اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اس زندگی کا تو ہمارے پاس تصور ہی نہیں ہے۔ ہمارے پر ذرا سی تکلیف آتی ہے تو ہم بلبلا اٹھتے ہیں، چیخ اٹھتے ہیں۔ یہ ہم اپنی ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو ذرا خوشحال ہے، ان کی بات میں نہیں کر رہی جو ہمارے گاؤں دیہاتوں میں رہتے ہیں، کسان ہیں، محنت کش ہیں، مزدور طبقہ ہے، جو ایک وقت کھاتا ہے 2 وقت فاقہ کرتا ہے، وہ طبقہ ہے جو پانی میں روٹی بھی نہیں ملتی، سوکھی روٹی کو پانی میں بھگو کر اپنا پیٹ بھر لیتا ہے، اپنے بچوں کو دلاسا دیتا ہے کہ کل روزی لگ جائے گی تو میں تمہارے لیے پیٹ بھر کر کھانا لے کر آؤں گا۔ بہرحال ایسے بھی حالات اب بھی ہیں، لیکن وہ حالات جن سے ہمارے نبی گزرے، اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دیگر جو احباب تھے، صحابہ تھے، وہ گزرے، جب انہوں نے اسلام پھیلانے کے لیے تبلیغ کا عمل شروع کیا تو ان کو جن جن تکالیف اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال یہ واقعہ بھی ایسا تھا ایک باپ اور بیٹی کے درمیان کی گفتگو کا، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جو تھے وہ رواں ہو گئے۔
تو انسان ہے، اور حضور کی جب ہم بات کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بات کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کا دل تو بے انتہا نازک تھا، اور آپ کے دل میں تو پوری کائنات کا غم تھا، اور یہی وجہ تھی کہ آپ پر نرم دل کی وجہ سے، چونکہ نرم دل کس کا ہوتا ہے؟ جو اللہ سے خوف کھاتا ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتے ہیں تو جو آپ کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، ڈر آتا ہے، تو آپ کسی بھی برے کام سے، غلط کام کرنے سے گھبراتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ایک اور واقعے کا میں ذکر کرتی ہوں۔ جب آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، بابرکت راتوں کی بات جب کی جاتی ہے، تو ابن قصیر کی روایت ہے کہ حضرت عبید بن عمیر رضی تعالیٰ عنہ نے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق عجیب و غریب بات بتائیں جو آپ رضی تعالیٰ عنہ کے مشاہدے میں آئی ہو۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی تعالیٰ عنہ نے کچھ دیر تک تو سکوت اختیار کیا، پھر فرمایا جب فضیلت والی راتوں میں سے کوئی رات ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے فرماتے، اے عائشہ رضی اللہ عنہ، آج میں ساری رات اپنے رب کی عبادت کروں گا، اور میں کہتی کہ اللہ کی قسم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کو پسند کرتی ہوں، اور جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوں میں اس سے خوش ہوتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور وضو فرمانے کے بعد نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، یہاں تک کہ ریش مبارک تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا روئے کہ زمین تر ہو گئی۔ پھر حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز فجر کے متعلق بتایا۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روتا دیکھا تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ روتے ہیں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے تمام گناہ اللہ تعالیٰ رب العزت معاف کر دیے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ ہوں؟ یعنی آپ یہ دیکھیں، ایک ایسا بشر جو نبی ہے، رسول ہے، ختم النبی ہے، اور اس کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آنے والا، جو اللہ کا محبوب ہے، وہ اللہ کو، اور اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے سارے بخشش کے سامان کیے ہوئے ہیں۔ وہ شخص بھی اس کو، وہ چاہتا تو اسے عبادت کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ عبادت نہ کرتا، وہ چاہتا تو تکالیف نہ اٹھاتا، اس کے پاس مال غنیمت میں اتنا سامان آتا تھا کہ وہ اپنی اچھی زندگی گزار سکتے تھے، وہ اپنی زندگی کو بہت بہتر انداز میں، نہ صرف اپنی بلکہ اور لوگوں کی زندگی کو بھی بہتر بنا سکتے تھے، لیکن انہوں نے تمام تکالیف اور مصائب کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے وہ جو بابرکت رات، روزانہ تو عبادت کرتے ہی تھے، تہجد کی نمازیں بھی پڑھتے تھے، لیکن جب بابرکت راتیں ہوتی تھیں ان میں وہ پوری رات عبادت میں اپنا وقت جو گزارتے تھے، اس میں آہوزاری کرتے تھے، اللہ سے دعا مانگتے تھے، اس کی قربت، اس کی محبت کے طلبگار ہوتے تھے، اور ایسے وقت میں ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے تھے، اور وہ بے ساختہ زار و قطار روتے تھے، یہاں تک کہ وہ زمین بھی بھیگ جاتی تھی، یعنی اتنا آپ کے آنسو جو تھے، وہ اتنا زیادہ آپ کے آنسو بہتے تھے۔ بعض دفعہ ایسی کیفیت ہوتی ہے، آپ جو ہے سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں، یا آپ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں، یا آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تشہد کی حالت میں ہوتے ہیں، تو آپ کے کوئی بھی بات آپ کے دل کو لگ جاتی ہے یا یاد آ جاتی ہے، تو آپ جو ہے بے ساختہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اور وہ اتنا بہتے ہیں کہ آپ کا دامن بھی تر ہو جاتا ہے۔ ایسی کیفیات اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر طاری ہوتی ہے۔ تو جب آپ ایسے یہ واقعہ ہوا اور آپ جب زار و قطار رونے لگے تو صبح ہو گئی، فجر کا وقت ہوگا، حضرت بلال آئے اور انہوں نے حضور کو کہا کہ فجر کی نماز کے لیے چلیے۔ آپ کو جب انہوں نے، آپ کی بارش جو داڑھی تھی وہ بھی پوری نم ہو چکی تھی، آنسوں سے بھیگی ہوئی تھی، جب آپ کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا کہ آپ روتے ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے رونے کی، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے بخشا ہوا ہے۔ تو آپ نے کہا
کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ ہوں۔ یعنی جب ہمارے پاس نعمتیں آ جاتی ہیں، جب اللہ کی رحمتوں سے ہم سرشار ہوتے ہیں، جب ہمارے پاس آسائشات کا ڈھیر آ جاتا ہے، جب ہمارے پاس سے مشکل کا وقت گزر جاتا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، تھوڑی سی دیر کے لیے صحیح لیکن بھول جاتے ہیں۔ اس وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ اب شکر کے آنسو بھی بجا لانے ہیں ہم نے، اب ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے اور اس کے لیے بھی آنسو بہانے ہیں۔ تو میرے رب کریم نے اس واقعے میں یہ بات بتائی ہے کہ بے شک اس رب نے آپ کو اتنی بڑی سعادت آپ کو نصیب ہوئی، اللہ کی محبوبیت، اللہ تعالیٰ کا کرم، اللہ تعالیٰ کا جو آپ پر آخری نبی کا آپ کو جو رتبہ اور مقام اللہ کی جانب سے عطا ہوا، اس سب کے باوجود آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے سے کبھی بھی منہ نہیں پھیرا، کبھی بھی آپ نعمتوں سے سیر نہ ہوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہر لحظہ یاد رکھا، اور اس کا شکر ادا بجا لانے کے لیے بھی آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے کہ اس کا کتنا رب کریم کا شکر ہے کہ مجھے اس نے ایسی صورتحال سے دوچار کیا، کہ مجھے اس نے اتنا بڑا مرتبہ اور مقام عطا کیا ہے۔ تو وہ اپنے تمام دکھ، تمام پریشانیاں، تمام غم جو تھے وہ بھول جایا کرتے تھے، اور اللہ کے شکر میں کے لیے بھی وہ آنسو ان کی آنکھوں سے بے ساختہ جاری ہو جاتے تھے۔ اسی طرح کا اور بھی واقعات ہیں جن پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ سے جو تھے وہ آنسو جاری ہوئے۔ ایک مرتبہ اور میں ایک واقعے کا اور میں آپ سے ذکر کرتی چلوں کہ حضرت عبداللہ بن عمیر رضی اللہ عنہ سے اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک غزوہ سے واپس لوٹ رہے تھے، ایک غزوہ سے یعنی جنگ سے غزوہ سے واپس لوٹ رہے تھے کہ ہماری ملاقات راستے میں ایک قبیلے سے ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پاک پروردگار میرے نبی کا رتبہ ہمیشہ بلند رہے گا اور انہیں کی شفاعت سے ہم سب بخشے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قبیلے سے دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اس قبیلے کے نزدیک ایک عورت آگ جلا رہی تھی اور نزدیک اس کا چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ جب آگ خوب روشن ہو گئی تو وہ عورت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، پیغمبر ہیں، نبی کریم ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس عورت نے نہایت عقیدت سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا ایک ماں اپنے بچے پر اس قدر مہربان نہیں جس قدر اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ٹھیک کہتی ہو، یا تم ٹھیک کہتی ہو، یا آپ ٹھیک کہتی ہیں۔ اس عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈالتی، پھر اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو کس طرح آگ میں ڈالے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس عورت کی بات سنی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ پر رقت طاری ہو گئی۔ آپ نے فرمایا اللہ کا عذاب سرکشوں کے لیے ہے۔ اب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، یہ اس واقعے کی میں پہلے تھوڑی سی بات کر لوں اس واقعے پر، کہ اس عورت نے کہا، نبی سے سوال کیا کہ اے نبی، اس نے آگ جلائی، پاس سے اس کا بچہ بھی بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے کہا ایک ماں کی محبت اپنے بچے کے لیے کیسی ہوتی ہے؟ تو جب میں اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی تو وہ تو رب کریم ہے، وہ اپنے بندوں کو کیا آگ میں ڈالے گا؟ حضور پر اس سوال سے رقت طاری ہو گئی کہ بے شک وہ تو رحیم و کریم بھی ہے، غفار بھی ہے، مقتدر بھی ہے، پوری دنیا کا وہ جو ہے رحمتوں کا بادشاہ ہے، پوری دنیا پہ رحمت نازل کرنے والا وہی ہے،
اسی کے دم سے اس دنیا میں، اس کائنات میں امن و امان ہے، سکون ہے، رحمتیں ہیں، اللہ کی برکتیں ہیں، اور یہ انسان جو ہے جتنی بھی نعمت اس کو میسر ہے اسی رب کریم کی بدولت ہیں۔ تو اس عورت کا سوال یہ تھا کہ کیا وہ اپنے بندوں کو آگ میں ڈالے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رقت کی کیفیت طاری ہو گئی کہ اس خاتون نے کیسا سوال کیا ہے کہ جب ایک عورت اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی تو اللہ تعالیٰ کیسے آگ میں ڈال سکتا ہے؟ لیکن انہوں نے اس کا جواب دیا کہ وہ رب کریم ہے بے شک، لیکن وہ صرف اللہ کا عذاب سرکشوں کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے، سرکشوں کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہے جو ظالم ہیں، ان لوگوں کے لیے ہے جو قرآن پاک کے احکامات پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ یہ عذاب ان لوگوں کے لیے ہے، ہر بندے کے لیے نہیں ہے، وہ تو رحیم و کریم بھی ہے۔ تو یہاں پر ان پر جو تھی ایک ایسی کیفیت حضور پر طاری ہوئی کہ وہ زار و قطار ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایک اور واقعے کا میں ذکر کرتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سورہ نجم کی یہ آیات نازل ہوئیں تو کیا تم اس کلام میں تعجب کرتے ہو اور تصدیق کرتے ہو اور روتے نہیں؟ تو اصحاب صفا اتنا روئے کہ ان کے آنسو ان کے رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے رونے کی آواز سنی تو آپ کے بھی آنسو بہنا شروع ہو گئے، آپ بھی ان کے ساتھ رونے لگے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص کبھی دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے رویا، اور جنت میں وہ شخص ہرگز داخل نہیں ہوگا جو اپنے گناہ پر مصر رہا، جو اپنے گناہ کو مانتا ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، چھوٹی سی بات تھی، چھوٹا سا واقعہ تھا، لیکن اس نے بھی دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ جب یہ سورہ نجم کی آیات نازل ہوئی جس میں کہا گیا کیا تم اس کلام میں تعجب کرتے ہو؟ جو کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے اس پر تعجب کا اظہار کر رہے ہو اور تصدیق کرتے ہو اور روتے نہیں ہو اپنے گناہوں پر، اپنے اس عمل پر کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو یہ اس واقعے پر اصحاب صفا جو تھے اس صورت پر رونا شروع ہو گئے، ان کے آنسو رخساروں پر بہنے لگے۔ نبی کریم نے جب ان کی آواز سنی تو نبی کریم کے بھی آنسو بہنے لگے، اور وہ بھی ان کے ساتھ جو تھے اس آنسو میں، اس غم میں شریک ہو گئے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ وہ شخص دوزخ میں کبھی نہیں ڈالا جائے گا جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے رویا، اور جنت میں وہ شخص، دوسرا وہ شخص جو کہ اپنے گناہوں پر مصر رہا اور اپنے گناہوں سے اس نے توبہ نہیں کی، اپنے گناہوں کو گناہ نہیں سمجھا، اپنی خطاؤں کو خطا نہیں مانا، اپنے گناہوں پر اڑا رہا، ضد کرتا رہا، اور اگر معافی مانگ بھی لی تو دوبارہ گناہ پر گناہ کرتا رہا، پھر گناہ پہ گناہ کرتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر، یوں تو اللہ تعالیٰ آخری لمحے تک آپ کو معاف کرے گا جب تک آپ پر نجات کی کیفیت طاری نہیں ہوتی، لیکن شرط یہی ہے، میں ایک پروگرام کر چکی ہوں، شرط یہی ہے کہ آپ جب توبہ کرتے ہیں نا، معافی مانگتے ہیں، تو آپ کا توبہ کا پہلا شرط یہی ہوتی ہے کہ آپ یہ گناہ دوبارہ نہیں کریں گے۔ بہرحال ہم انسان ہیں، ہم سے دوبارہ بھی وہ سرزد ہوتا ہے گناہ، پھر ہم توبہ بھی کرتے ہیں اس کی، لیکن کوشش یہی کرتے ہیں کہ وہ گناہ دوبارہ نہیں کریں گے۔ تو بہرحال یہ کہا گیا کہ وہ شخص جو گناہ پر مصر رہے گا اور پھر بار بار گناہ کرتا رہے گا وہ تو شخص دوزخ میں جائے گا، لیکن جو شخص اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، گناہوں سے پرہیز کرتا رہا اور اپنے گناہوں پہ توبہ اور ندامت کرتا رہا وہ جنت میں جائے گا۔ اور وہ شخص جو ہے اللہ کے خوف سے جو رویا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرمائے گا۔ تو یہ ایک واقعہ تھا جس واقعے پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ اور ایک اور واقعے کا میں ذکر کرتی ہوں کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کا شمار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابہ اکرام میں ہوا کرتا تھا، اور وہ جو تھے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بہترین نقیب اور ایک اچھے تیر انداز تھے. آپ رضی تعالیٰ عنہ جو تھے، یعنی جن کی میں بات کر رہی ہوں، حضرت سعد بن عبادہ رضی تعالیٰ عنہ کا شمار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار، یوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار جانثار صحابہ تھے، لیکن کچھ جو تھے وہ ازحد ان سے محبت کرتے تھے. تو ایسے ہی صحابہ میں سعد بن عبادہ کا بھی ذکر آتا ہے، رضی تعالیٰ عنہ کا بھی. آپ بھی ایک جانثار صحابہ تھے. آپ رضی اللہ عنہ ایک بہترین نقیب تھے، یعنی جن کی میں بات کر رہی ہوں ان صحابہ کی، وہ ایک بہترین نقیب تھے، ایک اچھے تیر انداز تھے، اپنی سخاوت کی وجہ سے بھی مشہور تھے. آپ جو سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ جو تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو تھے، آپ ان کے دین کے شہدائیوں میں سے بھی تھے. یعنی یہ بڑی خوبی بھی آپ پہ تھی کہ دین اسلام کے شہدائی تھے آپ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان نچھاور کرنے کے لیے ہر لحظہ تیار رہتے تھے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام شانہ بشانہ تمام غزوات میں شمولیت آپ نے اختیار کی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مواقع پر لشکر کا علم بھی آپ رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا. یعنی حضرت سعد بن عبادہ کے سپرد آپ نے جو تھا غزوہ کا لشکر کا جو علم تھا وہ بھی آپ نے ان کے ہاتھ میں تھمایا. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک محفل میں تشریف فرما تھے کہ آپ یعنی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو خبر ملی، حضرت سعد بن عبادہ یعنی آپ کو خبر بھی نہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ جو ہے شدید بیمار ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ملی. آپ چند صحابہ اکرام کے ہمراہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے ہمراہ اسی وقت ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ تشریف لے گئے اور دیکھا کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ اس وقت بیماری سے اتنا زیادہ جو تھے وہ بیماری کی حالت میں تھے کہ بار بار کہ وہ بے ہوشی کے حالت میں تھے، عالم بے ہوشی میں تھے. ان کو ہوش و حواس ان کے قائم نہیں تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی یہ حالت دیکھی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور آپ نے ان کی صحتیابی کے لیے دعا کی. یعنی آپ کو اپنے جانثاروں سے کس قدر محبت تھی، کس قدر آپ ان کی خبر گیری رکھتے تھے، کیسے ان کی عیادت کے لیے بار بار جایا کرتے تھے اور پوچھا کرتے تھے. یعنی جس طرح سے آپ سے محبت کا عالم آپ کے جانثاروں کا تھا، صحابہ کا تھا، اسی محبت کا جواب بھی آپ اسی طرح سے آپ بھی دیا کرتے تھے. اگر ان کی کوئی غم کی خبر سنتے یا ان پر کسی تکلیف کی کوئی خبر آپ تک پہنچتی ان کے بارے میں تو آپ جو تھے وہ اسی طرح سے ان کے عیادت کے لیے جاتے تھے، خبر گیری کے لیے جایا کرتے تھے. سب سے خوبصورت واقعہ، ساری واقعہ خوبصورت ہے، لیکن سب سے دل پر نقش ہو جانے والا واقعہ جس سے آپ سبھی واقف ہوں گے میں ضرور پیش کرنا چاہوں گی. یہ غار ثور کا واقعہ ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جانثاری کا واقعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غار ثور میں 3 دن نبی کریم نے اور حضرت ابوبکر صدیق حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غار ثور میں 3 دن اور 3 راتیں قیام کیا تھا. جس وقت دونوں حضرات غار ثور میں پہنچے تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ وہ انہیں پہلے غار میں جانے دیں تاکہ وہ غار کا جائزہ لے لیں کہ اندر کوئی زہریلا جانور یا کوئی اذیت والی چیز تو موجود نہیں ہے. نبی کریم نے اجازت دے دی تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غار کے اندر داخل ہوئے اور غار میں موجود تمام سوراخ اپنا تہمت پھاڑ کر اس سے بند کر دیے اور صرف 2 سوراخ باقی بچ گئے جن پر آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے پاؤں رکھ دیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندر تشریف لانے کی گزارش کی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں تشریف لائے تو آرام کی غرض سے لیٹ گئے اور سر مبارک حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں رکھ دیا جن سوراخوں پر
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ نے اپنے پاؤں رکھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک سوراخ میں سے ایک بچھو نے آپ رضی تعالیٰ عنہ کو ڈنک مارا۔ کس کو؟ حضرت صدیق رضی تعالیٰ عنہ کو ڈنک مارا، جس کی درد کی شدت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور وہ آنسو بہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رخسار مبارک پر گر پڑے، کیونکہ حضور آرام کرنے کے لیے اپنا سر رکھ کر حضرت صدیق رضی تعالیٰ عنہ کی گود میں لیٹے ہوئے تھے، اور وہ سر ان کی گود میں تھا، اور آپ نے اپنے دونوں جو پاؤں تھے ان دونوں سوراخوں کی طرف کر کے ان دونوں سوراخوں کو بند کر رکھا تھا۔ باقی سوراخ تو آپ نے اپنے تہمت پھاڑ کر بند کر دیے تھے، لیکن وہ دو سوراخ جو تھے وہاں اس کے لیے کپڑا نہیں ہوگا، آپ نے اپنے پاؤں رکھ کے وہ سوراخ بند کر دیے۔ ایک سوراخ میں ایک بچھو بیٹھا ہوا تھا، اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر ڈنک مارا، جس سے آپ کو اتنی شدت کی تکلیف، آپ سوچئے کتنی تکلیف ہوتی ہے انسان کو، ذرا سی ایک چیونٹی کاٹ لیتی ہے تو آپ اپنا پاؤں کھینچ لیتے ہیں، غیر ارادی طور پر آپ ذہنی طور پر آپ پورا آپ کا جسم اس طرف راغب ہو جاتا ہے اور اپنا جسم کو اس جگہ سے ہٹا لیتے ہیں، لیکن وہ صحابہ تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے اپنا پاؤں نہیں ہٹایا اس راکھ پر سے، اور اس بچھو کے ڈنک سے آپ کو جو تکلیف ہوئی اس کو آپ نے جب برداشت کیا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے، اور وہ آنسو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار پر گرے، کیونکہ وہ سر آپ کی گود میں تھا، اور آپ آرام کرنے کی غرض سے وہاں تھوڑی سی دیر کے لیے لیٹے تھے۔ وہ آنسو بہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک پر پڑے، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں کھول دی اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے معاملہ دریافت کیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سارا ماجرا گوش گزار کیا۔ نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثار دوست کی تکلیف پر آپ پریشان ہو گئے، اور آپ نے اپنا لعاب دہن بچھو کے ڈنک والی جگہ پر لگایا، جس سے زہر کا اثر جاتا رہا، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تکلیف ختم ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تکلیف کے عوض اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرمائی کہ الہی ابو بکر رضی اللہ عنہ کو روز محشر میرے ساتھ مقام عطا فرمانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو قبولیت اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی عطا فرمائی۔ تو دیکھیے بہت خوبصورت واقعہ ہے، ہم سب جانتے ہیں غار ثور کے واقعے کو، کہ 3 دن تک آپ نے جو تھا وہاں پر قیام کیا تھا ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور غاروں میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو صورتحال ہوتی ہے وہاں پر کس طرح سے زہریلے جانور، زہریلے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، اور ان کیڑے مکوڑوں سے محفوظ کرنے کے لیے ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ نے کس طرح سے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے جو تھا وہ آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنا پاؤں رکھ دیا تھا اس غار کے اس سوراخ پر جہاں سے ان کو ڈنک مارا تھا، لیکن پھر بعد میں حضور نے جب اپنا لعاب دہن لگایا تو وہ زخم ٹھیک ہو گیا تھا، زہر بھی نہیں چلا گیا تھا۔ آخری واقعہ بیان کرتی ہوں، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ ایک پروگرام اور کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنسوؤں کے حوالے سے، ان کے آپ دیدہ ہونے والے واقعات کے حوالے سے، اور پھر اس کے بعد ہم کسی دوسرے واقعی کا کسی دوسرے موضوع کی طرف جائیں گے انشاءاللہ، اور جو ہمارے دوسرے موضوعات ساتھ ساتھ چل رہے ہیں ان پر بھی بات کرتے رہیں گے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے وہ راوی ہیں اس واقعے کے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے ابن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت کرو۔ میں نے عرض کیا اچھی سورہ نساء کا بھی واقعہ ہے، سورہ بقرہ کا بھی واقعہ ہے، یہ سورہ بقرہ کے واقعے کا بعد میں ہم ذکر کریں گے۔ سورہ نساء اس میں نے جو آج سورہ نساء کے واقعے کی میں بات کر رہی ہوں، پھر سورہ بقرہ کی بعد میں بات کریں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں، اس کے انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے ابن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن پڑھوں؟ حالانکہ قرآن کا نزول تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ بات زیادہ محبوب ہے کہ میں اپنے غیر سے قرآن سنوں،
میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، اور جب آپ اس آیت پر پہنچے کہ پس اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک ایک گواہ حاضر کریں گے، بس اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک ایک گواہ حاضر کریں گے، اور آپ کو بھی ان پر گواہی کے لیے حاضر کیا جائے گا۔ اس پر جب وہ پہنچا تو آپ نے فرمایا کافی ہے، اور حضرت مسعود جو حضرت عبداللہ بن مسعود جو تھے ان سے حضور نے کہا بس کافی ہے۔ اس آیت تک پہنچنے کے بعد انہوں نے آگے حضور نے آیت نہیں سنی، آگے کہا کہ بس یہاں پر اختتام